नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुल क़ियामा 40 आयात हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। बहुत इस सूरत के अंदर एक रिदम है, बड़ी कहना चाहिए कि अदबी और लिसानी खूबियों की हामिल ये सूरत है। इसका ज़ोर ख़ताबत, इसकी रवानी, फसाहत व बलागत, अपने कुरान का जो अंदाज है ना, उसमें पीक पे नज़र आता है। वैसे तो कुरान सारे का सारा ही अदबी महासन का मजमुआ है, लेकिन ये सूरत जो है ना, इसमें हम देखेंगे कि बहुत ही छोटी छोटी आयात हैं और उनके अंदर एक जैसे आखिर में अल्फाज हमें मिलते हैं, फिर 5-6 आयतों के बाद वो चेंज हो जाते हैं। और इस सूरत का जोड़ा है इससे अगली सूरत दहर के साथ। आगाज़ ऐसे हो रहा है, यूँ लगता है कि जैसे कोई पस मंज़र में कुछ क़यामत को झुटलाने के लिए कुछ लोग बातें कर रहे हों और फिर उनका रद्द किया जा रहा हो। और यहाँ कहा जा रहा है ला, नहीं, ये बात नहीं है जो तुम कह रहे हो। उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ, बियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन की। कसम कौन खा रहा है? अल्लाह। अल्लाह की तो वैसी बात सच्ची होती है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बात में कौन सच्चा हो सकता है। लेकिन अगर अल्लाह भी बात करते हुए कसम खाए, और कसम खा रहा है क़यामत के दिन की, हम इंसानों को तो इजाज़त नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ की कसम खाएं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं तेरे सर की कसम, फलां चीज़ की कसम, तो वो जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं क़यामत के दिन की। वला, और नहीं, उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ, बिन नफ्सिल लव्वामा, मलामत करने वाले नफ्स की। दो चीज़ों की कसम खाई अल्लाह ताला ने, क़यामत की और क़यामत के दिन की, और नफ्स लव्वामा की। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि नफ्स 3 किस्म का होता है। एक नफ्स अम्मारा, जिसका हमने ज़िक्र सूरह यूसुफ में पढ़ा था, वमा उबर्रियु नफ्सी, और मैं बरी नहीं करता अपने नफ्स को, इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन, नफ्स तो हुक्म देता ही है। अम्मारा अलिफ के साथ, अमर का लफ्ज़ जो होता है ना, हुक्म देना, उससे अम्मारा, बहुत ज़्यादा हुक्म देने वाला, यानी बुराई का हुक्म देता है। वो नफ्स जो हमें बुराई का हुक्म देता है, बुराई की तरफ हमें माइल करता है, वो नफ्स अम्मारा कहलाता है। जो हर वक्त हमारा नफ्स नफ्स अम्मारा ही बना रहता है। हर बुरी चीज़ हमें अच्छी लगती है और हम उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। एक नफ्स होता है नफ्स लव्वामा, जिसका यहाँ पे जिक्र है। लव्वामा, मलामत करने वाला। लव्वामा के लफ्ज़ से ही मलामत का लफ्ज़ निकल आता है। जो बुरा काम करने पे इंसान के अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि नहीं, ये गलत हो गया। कभी हम नमाज छोड़ देते हैं, कज़ा कर लेते हैं, उसके बाद एक अंदर एक चुभन सी इंसान को होती है। वो इंसान का ज़मीर होता है, नफ्स लव्वामा होता है। और ये नफ्स लव्वामा या ज़मीर ऐसी चीज़ है जिससे ना कोई मुसलमान या काफिर कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हर शख्स, वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा ज़मीर जो है ना, वो मुझे मलामत कर रहा है। कोई भी बुराई करने के बाद इंसान के दिल में एक चुभन पैदा होती है और बाज़ औक़ात इंसान की नींदें तक हराम हो जाती हैं। तो ये भी एक अल्लाह की रहमत है कि इंसान के अंदर एक थानेदार बैठा है, जो कि देख रहा है कि बुराई जब होती है तो इंसान को झंझोड़ देता है। तो और तीसरा नफ्स होता है नफ्स मुतमइन्ना, जैसा कि सूरह फजर में आता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। अल्लाह ताला हमें नफ्स मुतमइन्ना अता करे। वो फिर मुतमइन होता है नेकी करके, अच्छे काम करके। उसे किसी
برے کام پہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اسے اطمینان نہیں ملتا، اور انسان اپنے اندر تقوی کو بڑھاتے بڑھاتے نفس مطمئنہ کے درجے پہ لے آتا ہے اگر وہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے اور قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کے بعد کیا کہا ہے؟ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے؟ حمزہ جو ہے اس سوال کے لیے ہے، کیا یحسب گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے انسان، أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا ہرگز نہیں ہم جمع کر سکتے اس کی ہڈیاں؟ عظام، عین ضاد میم، ہڈیاں، ہڈی کو کہتے ہیں، عظامہ، اس کی ہڈیاں، کیا مرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ اسے انسان نہیں بنا سکتے؟ انسان یہ سمجھتا ہے، بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم تو قادر ہیں، اللہ، اس بات پر، ان نسوی بنانا، کہ ہم درست کر دیں اس کے پور پور۔ پوریں کیا ہوتی ہیں؟ انگلیوں کے جو اگلے کنارے ہیں یا پاؤں کے اگلے کنارے ہیں انہیں پور کہا جاتا ہے، ہم اس کی ایک ایک پور کو درست کرنے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان، بلکہ چاہتا ہے انسان، لیفجر اماما، کہ وہ فسق و فجور کرتا رہے اپنے آگے، یعنی اپنے آئندہ دنوں میں بھی انسان کو برائی کے اندر ایک اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ انسان ایک برا کام کرتا ہے تو بس پھر آگے ہی آگے کرتا چلا جاتا ہے، سیدھے رستے پہ آنے کی بجائے وہ برائی کے رستے پہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال اکثر پوچھتے تھے اور طنزیہ طور پہ پوچھتے تھے، تو جیسے ہم نے پیچھے سورہ زاریات میں بھی پڑھا، یسألون ایان یوم الدین، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کب آئے گا وہ قیامت کا دن، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا، یوم ہم علی النار یفتنون، جب وہ آگ پر سینکے جائیں گے۔ جیسے انہوں نے طنزیہ انداز میں سوال پوچھا، بالکل اسی انداز میں اللہ نے بھی جواب دیا، یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن، اس دن آئے گا جب ان کے تکے بنائے جائیں گے، سینکا جائے گا انہیں، آگ کے اوپر بھونا جائے گا، وہ دن ہوگا قیامت کا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، جیسے انہوں نے سوال پوچھا، یسألوا ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا، تو فوراً اللہ تعالیٰ اسی تیکھے انداز میں جواب دیتے ہیں، وہ دن کیسے آئے گا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب چندھیا جائیں گی آنکھیں، وہ دن، اس دن آئے گا، وہ ایسا دن ہوگا، فَإِذَا، تو جب، بَرِقَ الْبَصَرُ، پتھرا جائیں گی آنکھیں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور بے نور ہو جائے گا چاند، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اکٹھے کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی سورج، چاند سمیت تمام جو اجرام فلکی ہیں جو اپنے اپنے مدار میں ابھی گھوم رہے ہیں، ایک نظام ہے، ایک کشش ثقل کے قانون کے تحت ایک نظام چل رہا ہے، یہ نظام جب ختم ہو جائے گا تو تمام یہ سورج، چاند، یہ یکجا ہو جائیں گے، ٹکرا جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، کہاں ہے راہ فرار، اینا، کہاں ہے مفر، بھاگنے کی جگہ، کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی بچنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، وزر، کوئی جائے پناہ، جیسے کوئی قلعہ ہوتا ہے یا پہاڑوں میں کوئی کھو ہو، اسے کہتے ہیں وزر، کوئی ایسی پناہ گاہ تمہارے لیے نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آپ کے رب ہی کی طرف اس دن ٹھکانہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، بتا دیا جائے گا، یُنَبَّأُ، نبأ خبر کو کہتے ہیں، خبر دے دی جائے گی، بتا دیا جائے گا انسان کو یومئذ، اس دن، بما قدم وأخر، جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی اچھے اعمال کے بدلے
کا جو دن ہے اس دن بدلے کے دن انسان کے جو اچھے اعمال ہیں وہ وہاں انسان دیکھ لے گا، چونکہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ کریڈٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن انہی اعمال کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے، وہ اس کے اچھے یا برے اثرات ہیں جو اسی دنیا میں رہ جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کیا وہ آیت ہے کہ اس دن ذہن میں نہیں آ رہی ہے، آثار نحن نکتب ما قدموا و آثارہم، ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا و آثارہم، اور ان کے آثار بھی، جو عمل آگے بھیجے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، جو آثار پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ جو اثرات اس دنیا میں انسان چھوڑتا ہے ان کے بدلے میں بھی اسے ثواب یا گناہ اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ اور اس دن قیامت کے دن یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی اس کے اعمال کا نتیجہ ہوگا وہ اس کو بتا دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے جگہ پہ صورت کہف میں بھی آتا ہے نا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ دیکھ لیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے اپنے سامنے، یعنی اس کو اس کے تمام اعمال بتا دیے جائیں گے، وہ قدیم ہوں یا جدید ہوں، پہلے ہوں یا آخری ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان اپنے نفس پر خوب شاہد ہے، خوب بصیرت رکھتا ہے، اپنے نفس کے احوال پر خود ہی خوب وہ بصیرت رکھتا ہے۔ قیامت کے دن تو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ہر انسان کو خود ہی پتا ہوگا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، دنیا سے کیا لے کے آیا ہے اور وہ کیسے سلوک کا مستحق ہے، یہ سب باتیں اس کو خود پتا ہوں گی۔ جیسے جب رزلٹ آتا ہے نا، انسان نے جیسے پیپر کیے ہوں اسے پتا ہوتا ہے میرا رزلٹ کیسا آنے والا ہے۔ بعض اوقات تو بعض اسٹوڈنٹس کی عادت ہوتی ہے پیپر دینے کے بعد وہ اپنے نمبر لکھ لیتے ہیں، میں نے ایسا پیپر کیا بس اتنے نمبر آئیں گے، اور وہ پورے پورے اتنے ہی نمبر آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر انسان نے جو دنیا میں کیا اسے پتا ہے، ولی انسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اور اگرچہ وہ پیش کرے اپنی معذرتیں، معاذیرہ معذرت، جتنے بھی بہانے پیش کرے، ظاہر ہے دنیا میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تیز زبان والا شخص عذر پیش کر کے اپنی غلطیوں پر پردے ڈال لیتا ہے، ایسا کرنے سے ممکن ہے وقتی طور پر وہ لوگوں کو مطمئن کر بھی لے، لیکن خیر اس کا بھی ضمیر تو اس کو مسلسل یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں وہ کرے گا تو ظاہر عادت ہوگی نا انسان کی، وہاں پہ بھی وہ بہانے پیش کرے گا لیکن وہاں چلیں گے نہیں۔ اب اگلی آیات جو ہیں لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، یہاں سے اب خطاب کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گیا، اور ساتھ ہی وہ جو ایک کلام کا ایک جو انداز ہے نا، صوتی آہنگ، وہ بھی تبدیل ہو گیا۔ ان آیات کے آخر میں قرآن بیانہ جیسے الفاظ آ رہے ہیں، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن، لا تحرک نہ حرکت دیں آپ بھی اس سے، یعنی اس قرآن سے، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجلا تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں بھی اس کو، ان علینا بے شک ہمارے ذمے ہے، جمعہ اس کا جمع کرنا، وقرآنہ اور اس کا آپ کو پڑھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ آپ کا معمول تھا کہ جیسے ہی جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے اور آپ نئے کلام کو سنتے تو آپ فوری طور پر اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، فکر مند نہ ہوں، اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمے ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کچھ بھی بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو ایسا یاد کرائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے سنا، ہم آپ کو آپ کے لیے اس کو آسان کر دیں گے، سنقریئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ اس پورے کلام کی حفاظت اور ترتیب ہمارے ذمے ہے۔ فائدہ، پھر جب
क़रानाहु, हम पढ़ें इसको, फत्तबे क़ुरआना, तो आप पैरवी करें उसके पढ़ने की। यहाँ हम का सीगा आया है, लेकिन इससे मुराद यही है कि जब हमारी तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको पढ़कर सुनाएं, यानी हम पढ़ें, फत्तबे क़ुरआना, तो आप उसकी किरात की पैरवी करें। इसमें मुसहफ की तरतीब की तरफ भी इशारा है, यानी वो तरतीब जिसके मुताबिक कुरान किताबी सूरत में मुरतब किया गया है। ज़ाहिर है कुरान के नज़ूल की तरतीब और थी और मुसहफ की तरतीब और है। नज़ूली एतबार से तो अब देखें कुरान पूरे का पूरा हमारे पास कहीं मौजूद भी नहीं है, तो वो तौक़ीफ़ी तरतीब है ये जो अब हमारे पास है, इसे तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। तौक़ीफ़ का मतलब होता है बताया हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे, जो आयात आपको आप पे नाजिल होती, उनकी तरतीब बताते कि इन आयात को फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयत के बाद रखा जाए। तो ये जो बताना है ना अल्लाह की तरफ से, तरतीब बताना, ये तौक़ीफ़ी कहलाता है। तौक़ीफ़ का मतलब बताया हुआ। तो जो तरतीब जिब्रील आपको बताते थे, आप उस तरतीब से कुरान उस जगह पे किसी न किसी कातिब वही को बुलाते और उसको किसी न किसी चीज़ के ऊपर लिखवा लेते। और ये तौक़ीफ़ी तरतीब जो है अल्लाह के हुक्म से ही तय हुई है, और ये कि हर वही के साथ जो था वो उसकी तरतीब का हुक्म भी आता है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर हमारे ही ज़िम्मे है इसको वाज़े कर देना भी। यानी कि जब हम फ़ाइज़ा करा ना हो, हम इसे जब हम इसे पढ़वा दें, फत्तबे क़ुरआना, तो फिर आप इसकी क़राअत की पैरवी करें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर बेशक हमारे ज़िम्मे है इसका वाज़े करना। कुरान की तफसीर से मुतल्लिक ये बात है कि इसका असल पैगाम जो कुरान का है उसकी तफ़हीम भी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है। अमली तौर पे तो इसकी ये एक सूरत है कि कुरान हस्बे ज़रूरत खुद ही अपने अहकाम की वजाहत भी करता है। जैसे एक आयत होती है, उसकी वजाहत किसी दूसरी जगह पे कर दी जाती है। बाज़ औक़ात ऐसी आयत लफ्ज़ हमें मिलते हैं, यस्तफ्तूनका, वो आपसे फ़लाँ मसले की वजाहत पूछते हैं तो उसकी वजाहत कर दी जाती है। तो बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी आयत की तशरीह बयान करते हैं तो ज़ाहिर है वो भी अल्लाह ही की तरफ से होती है। ज़बान रसालत से अल्लाह ताला बाज़ आयात की वजाहत करवा देते हैं। कुरान में जैसे सूरह नहल में आता है, वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये ज़िक्र आप पर इसलिए नाज़िल किया है कि आप इसको वाज़ेह कर दें लोगों के लिए कि इन पर क्या कुछ नाज़िल हुआ है। यानी अगर कुरान के समझने में लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत या मुश्किल पेश आए तो आप उसकी वजाहत कर दिया करें। अब अगली आयत हैं, सुम्मा इन्ना अलैना अलैना बयाना, फिर बेशक हम पर है इसका वाज़े करना। कल्ला, बल्कि, हरगिज़ नहीं, बल्कि तो हिब्बूनल आजिला, तुम पसंद करते हो आजिला को। अब यहाँ से फिर एक दफ़ा आयात का ये जो अंदाज है वो बदल रहा है। अब एंड पे आ रहा है आजिला, तो अब इसी तरह अगली आयत भी ऐसे ही हैं। आजिला ऐन जीम लाम उजलत से है, जल्दी मिलने वाली चीज़। और जल्दी मिलने वाली चीज़ क्या है? दुनिया। दना या दनू का मतलब होता है करीब की चीज़। तो दुनिया करीब की चीज़ है, जल्दी मिलने वाली चीज़ है। तो इसलिए तुम आजिला को पसंद करते हो, दुनिया को पसंद करते हो, जल्दी मिलने वाली चीज़ को पसंद करते हो। वताज़रूनल आखिरा, और तुम छोड़ देते हो आखिरत को। ज़रनी कितनी दफ़ा पीछे पड़ा, मुझे छोड़ दो, तो ये वही रूट है। ताज़ारू, तुम छोड़ देते हो, ऊना साउंड जमा के लिए, व ताज़ारून अल आखिरा, और तुम छोड़ देते हो आखिरत को, दुनिया को पसंद करते हो। उस आखिरत को जिस दिन तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम लोग जो हुब्बे आजिला में मुब्तला हो, अपनी दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया के मालो असबाब से मोहब्बत करते हो, आखिरत को नज़रअंदाज कर देते हो, उस आखिरत के बारे में सोचो कि उस दिन क्या होगा। वजूह यौमाइज़िन नाज़िरा, उस दिन कई चेहरे तो तरोताज़ा होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देखने वाले होंगे।
میدان محشر میں لوگوں کی کیفیت کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق اپنے نتیجے کا پہلے سے ہی علم ہوگا، پہلے سے انہیں پتہ ہوگا، وہ مطمئن ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، جیسے رزلٹ والے دن ہر بچہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ اس نے امتحان میں کیا کیا، تو پہلے سے خوشی خوشی آتا ہے۔ وجوہ یوم ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کوئی ناکام سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ منہ بسورے ہوئے ہوتے ہیں، بے رونق چہروں کے ساتھ آتے ہیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کئی چہرے اس دن بے رونق ہوں گے۔ کل بھی یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا، میں نے کہا تھا بسورنا، منہ بسورنا سے اس کو باسرہ یاد رکھیں۔ بے رونق ہوں گے اس دن کئی چہرے، اترے ہوئے ہوں گے۔ تظن، وہ سمجھ رہے ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے، خیال کریں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا کمر توڑنے والا سلوک۔ یفعل، کیا جائے گا، مجھول ہے یہ، فعل سے یفعل، فعل یفعل سے یفعل، یفعل۔ تظن، وہ سمجھیں گے، ان یفعل، یہ کہ کیا جائے گا، بہا، ان سے، فاقرہ، کمر توڑ سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہونے والا ہے۔ اب یہ تو تھا اس قیامت کا منظر جو آخرت ہے، جو حشر کا دن ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی اب اگلی آیات میں جو انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح سے انسان کے لیے قیامت صغریٰ ہی ہے۔ جو شخص مر گیا اس کے لیے تو قیامت ہی قیامت، اس کا نقشہ دکھایا جا رہا ہے۔ بہت تکلیف دہ صورتحال یہ ہوتی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جب پہنچ جائے گی جان ہنسلی تک۔ تراقیہ، ہنسلی کہتے ہیں انسان کی گردن کے ساتھ ایک کندھے کی سائڈ سے ایک ہڈی جو ہے نا، بری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اسے ہنسلی کہا جاتا ہے، چونکہ انسان کی جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھر آگ کے بعض اوقات حلق میں پھنس جاتی ہے، اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حیات و موت کی کشمکش میں کئی کئی دن پڑے رہتے ہیں۔ اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جب پہنچ جائے گی جان ہنسلی تک۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، من، کوئی ہے، راق، جھاڑ پونچھ کرنے والا۔ تراقیہ سے ہی لفظ تقریباً یہ جو ہے نا راق، روٹ اس کا بھی وہی ہے، راق۔ ایک تو اس کا مطلب ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والا، کہ اس دن پھر جو بڑے سے بڑے حقیقت پسند بھی ہوں گے نا، وہ بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے آپ ان کو کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہی بلوا لو، کوئی ایسا ہی لے آؤ جو موت کے پنجے سے ہمارے اس عزیز کو، اس پیارے کو بچا سکے۔ بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اس کی روح کو لے کر چڑھے، کون اس کی روح کو لے کر چڑھے گا۔ راق کا مطلب جیسے نا کہ پہنچ جائے گی، جب اذا بالغت التراقیہ، جب پہنچ جائے گی، راق، تراقیہ، تو راق کا مطلب کیا گیا ہے کہ اس کی روح کون لے کر چڑھے۔ بہرحال جو کامن ایک ترجمہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہی لے آؤ، کوئی کسی ڈاکٹر کو بلا لو، کوئی تو ہو جو اس کو بچا سکے، کیونکہ اپنے پیاروں کو اس تکلیف میں، اس اذیت میں دیکھنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ اپنے ہی ماں باپ، اپنے ہی پیارے آپ کے سامنے موت و حیات کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ وزنہ، اور وہ یقین کر لے گا، وہ جو جانے والا ہے سمجھ جائے گا، اسے یقین آ جائے گا، انہ الفراق، کہ بے شک یہ جدائی کا وقت ہے۔ اب اپنے مال، اسباب، اولاد، گھر، جو بڑی
انسان نے حسرتوں کے ساتھ بنائے ہوتے ہیں، وہ سب چھوڑ کے اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جان کرنے کے وقت کی یہ کیفیت جو ہے، یہ ہر انسان پہ آنی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے، کیونکہ جسم کے نچلے حصے سے انسان کی جان نکلنا شروع ہوتی ہے، اور عین جان کنی کے وقت کی جو کیفیت ہے اس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی۔ الی ربی کا یومئذ المساق، اپنے رب ہی کی طرف اس دن تجھے چلنا ہے۔ مساق کا مطلب ہوتا ہے سائق، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں، چلنا ہے اپنے رب کی طرف۔ چلنے کا وقت آ گیا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ زندگی انسان کتنی بھی گزار لے، بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ یہ دنیا بہت میٹھی ہے، اس کو چھوڑنے کو کسی کا دل نہیں کرتا۔ انسان بیمار بھی ہو جائے، انسان جتنا مرضی جی لے، جتنی لمبی زندگی بھی گزار لے، لیکن یہ دنیا چھوڑنے کو کسی کا دل نہیں کرتا۔ لیکن ایک نہ ایک دن اسے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ الی ربی کا یومئذ المساق، اپنے رب ہی کی طرف اس دن تجھے چلنا ہے۔ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو؟ فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ سب کچھ یاد آ جائے گا کہ میں نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری۔ ولیکن کذب، اور لیکن جھٹلایا، وتولا، اور منہ موڑا، دنیا کو ایسے گزاری جھٹلاتے ہوئے اور پیٹھ موڑ کر۔ ثم ذهب الى اهله یتمتع، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا۔ یتمتع، اکڑتا ہوا، ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کوئی خاص کیریکٹر بھی ہو، سرداران قریش میں سے کسی خاص شخص کی بھی یہ تصویر ہو سکتی ہے، اور مجموعی طور پر ان کے عمومی کردار کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ان کے اس رویے کی جھلک ہمیں سورہ سعد میں بھی ملتی ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اور چل پڑے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلو اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ یہ سورہ سعد کی آیت بھی ایسی ہی ہے جیسی کہ یہ آیت ہے کہ ثم ذهب الى اهله یتمتع، پھر وہ چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، افسوس۔ ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، اولا، پھر افسوس ہے تجھ پر۔ ثم اولا لک فاولا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال کرتا ہے انسان کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی؟ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اپنی دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی جو سمجھے بیٹھے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کے برے اعمال کا ان کو خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا؟ کیا انسان یہ سمجھا بیٹھا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہیں تھا وہ ایک قطرہ آب، یمنا، جو ٹپکایا جاتا ہے رحم میں؟ اپنی اوقات اگر انسان دیکھے، اپنے بارے میں اگر انسان سوچے کہ وہ پانی کی اس بوند سے بنا ہے جو ایک حقیر پانی کہلاتا، اور پھر اس حقیر پانی کی ایک بوند سے وہ پھر علقہ بنا، ثم کان علقۃ، پھر وہ ہو گیا جمع ہوا خون، ایک جونک کی طرح رحم مادر کے ساتھ چمٹا ہوا، وہ جونک کی شکل میں نمودار ہوا۔ فخلق فسوی، پھر اس نے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، اس سلقہ کو، گوشت کے لوتھڑے کو مضغہ میں تبدیل کیا، پھر اس کا جسم بنایا، پھر اس میں ناک، کان، آنکھیں اپنی اپنی جگہ پہ تمام اعضاء فٹ کر دیے،
اور یہ سب کچھ کہاں ہوتا رہا؟ فی ظلمات ثلاث، سورہ زمر میں آتا ہے، شکم مادر کے 3 پردوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ تخلیق انسانی کے مراحل درجہ بدرجہ طے کرواتا ہے۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر بنائی اس سے 2 قسمیں، فجعل پھر بنائی منہ سے زوجین 2 قسمیں، الذکر والانثی مرد اور الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا نہیں ہے وہ قدرت رکھنے والا اس بات پر کہ وہ زندہ کرے مردوں کو؟ جس ہستی نے انسان کو کچھ بھی نہیں تھا، ایک پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا لیا، گندے پانی کی بوند سے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی شخصیتیں دنیا میں آئیں، بڑے بڑے سکندر، افلاطون، بقراط، سقراط، سب اسی ایک بوند سے پیدا ہوئے، تمام انبیاء اولیاء ایسے ہی پیدا ہوئے، صرف اگر استثناء حاصل ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام کو ہے، اس کے علاوہ سب کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا۔ یہی ایک طریقہ دنیا میں آنے کا انسان کا ہے۔ تو وہ اللہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، سورہ قاف میں آتا ہے افعینا بالخلق الاول، تو کیا پہلی مرتبہ تم لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد اب ہم تھک گئے ہیں؟ تم ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح کہ جو ذات پانی کی ایک بوند سے زندہ سلامت خوبصورت انسان بنا سکتی ہے، کیا مردہ انسانوں کو زندہ کرنے پہ وہ قادر نہیں ہوگا؟ یہ چونکہ ایک سوال ہے نا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ نے سوال کیا ہے۔ اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے یا جو بھی کوئی بھی آیت ہوتی جس میں سوال ہوتا تو آپ اس کا جواب ضرور دیا کرتے، جیسے ایسی آیتوں کے جواب میں ہم صرف بلا بھی کہہ سکتے، کیوں نہیں، کیوں نہیں ہے ہمارے رب تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کبھی آپ کہتے سبحانک اللہم فبلا، پاک ہے تیری ذات ہے اللہ، کیوں نہیں بنا سکتا؟ آپ ایسے الفاظ ان صورتوں کے آخر میں، جس کے ان آیات کے آخر میں ضرور کہا کرتے تھے جس میں کوئی سوال ہو۔ اللہ نے ہم سے سوال کیا ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، سبحانک اللہم وبلا، پاک ہے تو اللہ، کیوں نہیں تو کر سکتا؟ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہماری سورۃ القیامہ مکمل ہوئی۔ سورت کا نام بھی سورہ قیامہ ہے، اور اس کے اندر قیامت کا ذکر بھی بہت ہی ہاریبل انداز میں ہے کہ کس طرح سے انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اس دن، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، اور کیا وہ منظر ہوگا۔ اور بھی آخری پاروں میں قیامت کا منظر اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس سے بھی بڑھ کے ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے، اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کر کے توجہ سے قرآن کو سمجھ کے اور ان پہ آیات کے سمجھتے ہوئے پڑھے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہمیں کچھ بتایا نہیں، اللہ نے سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے آ جاتا ہے۔ بے شک وہ غیب کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے بہت کچھ ہمیں بتا بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پڑھتے پڑھاتے ہوئے یا اللہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔